फरवरी 2020 को दिल्ली मुनज़्ज़म फसाद के अंदर मुसलमानों की जान व माल बहुत नुकसान हुआ, फिर जबरन गिरफ्तारी है मुसलमान बच्चों ही के हुए। सदर मोहतरम मौलाना सैयद अरशद मदनी मद्दुल्लाह अलैहि ने मजलूमों से वादा किया था कि जमीयत उलमा आपके घरों और मसाजिद बनवाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 55 मकानात और 3 मसाजिद तामीर कराई गई जो फसाद में जला दी गई थी और तोड़ दी गई थी। बेकसूर कैदियों की रिहाई के लिए 10 वकाला हायर किए, जिसके जरिए अब तक निचली अदालत और हाई कोर्ट से 62 अफराद की जमानत मंजूर हुई, इनकी रिहाई मिली। 9 जनवरी 2023 को मजीद 9 मुस्लिम मुलजिमीन नाकाफी सबूत की बिना पर मुकदमे से बरी कर दिया गया। बाकी के लिए कोशिश की जा रही है। सिद्धापुर मकानात के अंदर मकानात तामीर किए जा रहे हैं। रामनगरम सैलाब, यहाँ पर अभी करीब ही में सैलाब आया था। अल्हम्दुलिल्लाह 28 खानदान के लिए किराए के घरों का इंतजाम किया गया, जिसके लिए हर खानदान को 25-25 हजार रुपए बतौर एडवांस में अदा करने के लिए चेक के जरिए रकम दी गई। हजरत मुफ्ती सैयद मासूम साहब मद्दज़िल्लुल आली के दस्ते मुबारक से तकसीम किए गए। नीज 1 महीने का किराया भी उनको दिया गया। सिद्धापुर के 14 मकानात तामीर किए गए और उसको तकसीम कर दिए गए। बाकी 16 मकानात ज़ेर तामीर है। हाल ही में भगवा रंग के लेकर जो रंगों की सियासत चलाकर लोगों में फिरका परस्ती बढ़ाने और लोगों को बांटने की साजिश चल रही थी, हजरत सदर मोहतरम ने खैर सगाली को बढ़ाने के लिए उस साधु से मुलाकात किया जो और कुरान करीम में नुस्खा पेश किया, जिसके मुल्क भर में अच्छे नताइज जाहिर हुए। और हाल ही में जमीयत उलमा हिंद के 34वें इजलास में हजरत ने जो तारीखी खिताब फरमाया है, उसके असरात मुल्क के चप्पे चप्पे में महसूस हो रहे हैं। हम सब के लिए बड़ी सआदत और फख्र की बात है। अल्लाह ने हम सब को हजरत के दामन से वाबस्ता कर रखा है। अल्लाह ताला हजरत को सेहत और आफियत अता फरमाए और आपका साया हम पर तादेर कायम रखे, आमीन। आखिर में चंद गुजारिशात के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। जमीयत उलमा की तमाम छोटी बड़ी यूनिटों से दरख्वास्त है, बाहम मिलजुल कर एक दूसरे के मुआविन बनकर काम करें। हर यूनिट को चाहिए कि महीने में एक बार कम से कम आमिला की मीटिंग बुलाकर हालात और तकाज़ों पर तबादला ख्याल करें, गुज़िश्ता काम का जायजा और आइंदा के लिए लाए अमल तय करें। जो काम हो रहा है उसको याददाश्त हमें रवाना करें और एक अपने पास भी महफूज रखें। इस वक्त नौजवानों में नशे की आदत बढ़ रही है, बल्कि ऐसा लगता है बातिल की मुनज़्ज़म साजिश है कि मुसलमानों मंशियात को बढ़ावा दिया जाए ताकि वो निकम्मे और नाकारों को मुनासिब हिदायत देते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। हम बसमीम क़ल्ब आपके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला आपको भरपूर जज़ाए खैर अता फरमाए और हमें भी इखलास के साथ खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप हजरात आज दूर दूर से यहाँ तशरीफ लाए हैं, जुमा होने के बावजूद खुतब हज़रात भी तशरीफ लाए हैं। हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मुंतज़िमीन मदरसा ने इस इजलास दस्तबंदी में जमीयत का इजलास रखने की इजाज़त दी, हम उनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। आखिर में एक अपील है, जमीयत उलमा के जितने भी काम होते हैं आप हजरात के ताउन और तायद से होते हैं। हमें उम्मीद है कि आइंदा भी इसी तरह ताउन और तायद करते रहेंगे। मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब गुज़िश्ता की तरह इस साल भी आएंगे। आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है उनके ज़रिए से जमीयत का भरपूर ताउन फरमाएं। ये 5 तलबा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 26 जनवरी 2019 में हजरत ने आकर के मदरसे में दुआ फरमाई थी, जब टीम का एक ही हिस्सा था। और इकबाल भाई मुफ्ती अब्दुल्ला साहब इन लोगों की मेहनतों से वजूद में आया था। फिर अल्लाह ने मदद किया और मदरसा आबाद हुआ। 55 तलबा हैं जो इसी इलाके के हैं। हाफिज नईम साहब और एक और उस्ताद हैं, इन्होंने मेहनत किया और 5 तलबा हाफिज हुए हैं इसी मदरसे में। छठा एक छोटा सा बच्चा है जो मुफ्ती अब्दुल्ला साहब का सबसे छोटा बच्चा है, मुफ्ती साहब के पास हाफिज बना है, मोतमद हाफिज है। हजरत की बरकत के लिए उसकी भी दस्तारबंदी कराई जा रही है। ये कुल 6 बच्चे हो गए। 4 तलबा और हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत किया था कि हजरत से उनकी दस्तारबंदी हो जाएगी। उसमें खुद मेरा बच्चा भी है, लेकिन 2-4 पारा बाकी रह गया है। अल्लाह उन बच्चों की मोहब्बत के नतीजे में हजरत को खूब सेहत दे, फिर हजरत तशरीफ ले आए और फिर उन बच्चों की दस्तारबंदी हो। अब मैं सबसे पहले फहद अहमद वल्द असगर अहमद, ये अत्ती बेले के हैं, यही करीब के, इन्होंने एक नशिस्त पे पूरा कुरान सुना दिया है, पूरा दिन लगा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप भी जरा सा लग जाइए जी, माशाअल्लाह।
دوسرے محمد عبداللہ ولد مولانا توصیف احمد صاحب حصول. یہ مولانا نثار صاحب کے پوتے ہیں، اصلاً ہندو پور کے ہیں، اور ان کے دادا مولانا نثار صاحب کے والد مولانا مدنی سے بیعت تھے. اب ان لوگوں کا قیام حصول کے پاس ہے. محمد عبداللہ مولانا توصیف احمد صاحب. ایک ہمارے بڑے مخلص دوست تھے ارشاد بھائی، مرحوم ہو گئے، ان کے 2 بچے ہیں یہاں، دونوں حافظ ہو گئے ہیں. افراز احمد ولد حافظ ارشاد احمد، شانتی نگر بنگلور میں. اس بچے نے حفظ کی شروعات رائے چوٹی مدرسے میں کیا تھا، 1 پارہ یا 2 پارہ وہاں کر کے پھر یہاں آئے. آپ کے علم میں ہوا کہ رائے چوٹی مدرسے سے یہ مدرسہ شروع کیا گیا ہے. وہاں کے بھی حضرات آئے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ محمد ذوالفقار احمد ارشاد بھائی کے بیٹے ہیں، ارشاد بھائی مرحوم کے، ان کے چچا اور بڑے ابا یہاں آئے ہوئے ہیں. الحمدللہ. عبد الباسط حافظ عبد الباسط ولد حافظ وجہ القمر، بی ٹی ایم کے ہیں یہ، بنگلور کے. اور مفتی عبداللہ صاحب قاری صادق صاحب کے صاحبزادے مفتی عبداللہ صاحب ٹونگ کی، ان کا فیض اس مدرسے میں بھی ہے اور اقبال بھائی کے کالج میں بھی ہے. اس علاقے میں ان کی بڑی خدمات ہے اور ہم کو ان سے بڑا تعاون رہتا ہے ہر کام میں. تو انہوں نے اپنے بچے کو گھر میں حافظ بنایا. یہ خاندان پڑھا لکھا ہے. مولانا عبد الرحیم صاحب کے بھائی ہیں وہ. تو اس طالب علم کی دستار بندی حضرت کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے. ظفر احمد ان کا نام ہے. آپ لوگ بھی نیت کریں کہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے. امت کی بہت بڑی ضرورت ہے عالم ربانی حافظ. یہ ہمارے ذاکر بھائی نے ان بچوں کو چھوٹا چھوٹا تحفہ دیا ہے. یہ میرے ہاتھ سے آ بیٹا، یہ لو، جزاک اللہ. ہمارے ذاکر بھائی ہیں، عبد الرحمان ہیں، دوسرے لوگ ہیں. یہ مدرسے کے طلبہ سے محبت کرتے ہیں اور یہ وقفے وقفے سے یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں. حلال حرام کی تو تمیز ہے نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی چیز حرام حرام ہے ہی نہیں. دیکھیں 11:30 ہو گیا ہے اور حضرت کی بات ہوگی اور بعد میں جمعہ کی اذان وقت پر ہوگی اور 1 بجے سے پہلے جمعہ کی نماز ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، علاقے کی جمعیت کے صدر محترم اور معزز حاضرین کرام، جمعیت علماء ہند آپ حضرات کے تعاون سے جو کام جتنا کام کر سکتی ہے، ہمارے اکابر رحمہ اللہ کا فیض ہے کہ ہم اس کو کرتے رہتے ہیں. آپ کے سامنے جو ابھی کارکردگی جمعیت علماء کی پڑھی گئی ہے، اس کے اندر ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ وہ ہمارے جوان جن کے اوپر دہشت گردی کا کام کرنے کے الزام میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلا گیا ہے. یہ کام چونکہ ملک کی فرقہ پرست ذہنیت اس کو بہت خراب سمجھتی ہے، اس لیے کوئی جماعت
ان کے لیے قانونی کارروائی کرنے کی ہمت نہیں کرتی. صرف جمعیت علماء ہند ہی ایک ایسی جماعت ہے، باوجود کہ وہ ہمارے اوپر یہ الزام رکھتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردوں کی حمایت جمعیت علماء کرتی ہے، ان کے کیس کو لڑاتی ہے، لیکن ہم برابر ان کے کیس لڑ رہے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مجرم نہیں ہیں، ان پر الزام لگایا گیا ہے. جب تک عدالتوں کا فیصلہ نہ ہو جائے کسی شخص کی دہشت گردی کے لیے کام کرنے کا، اس وقت تک وہ ملزم کہلاتا ہے، مجرم نہیں کہلاتا. ہم ان کے مقدمات کو لڑتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں ہو سکتا ہے کوئی آدمی قصوروار بھی ہو، اس کا فیصلہ عدالت کرے گی. لیکن ایسا بھی بہت ہے کہ عدالتوں نے، لوور کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے بہت بچوں کو باعزت بری کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں ملک کی یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے وہ ثابت نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ مقدمات کو لڑنے کی گنجائش ہے. ہم ان کے مقدمات کو لڑتے ہیں اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ایسے لوگ جن کے لیے لوور کورٹ میں پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، پھر ہائی کورٹ نے پھانسی کی سزا رکھی اور ہم نے ان کے مقدمات کو سپریم کورٹ میں لڑا تو باعزت بری ہو گئے. جن لوگوں کو عمر قید کی سزا نیچے کی عدالتوں سے ملی ہے، اوپر کی عدالتوں سے وہ باعزت بری ہوئے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ جن پر الزام رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمعیت علماء دہشت گردوں کی مدد کرتی ہے، ان کا یہ کہنا غلط ہے. فیصلہ تو عدالتیں کریں گی کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یا پولیس نے جو الزامات ثابت کیے ہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. عدالت جب یہ فیصلہ کر لے گی تب آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر عدالت ان کو بری کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں یا پولیس نے جس بنیاد پر انہیں سلاخوں کے پیچھے پہ ڈالا ہے وہ بنیادیں صحیح نہیں ہیں، غلط ہیں بنیادیں. اور جمعیت علماء اس کے اوپر خرچ کرتی ہے اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا خرچ کرتی ہے. ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے، مسلمان دیتا ہے اسے خرچ کر دیتے ہیں. سپریم کورٹ کے اندر ہم عام طریقے کے اوپر جو سینئر وکیل ہے اس کو لیتے ہیں، بڑے سے بڑے وکیل کو لیتے ہیں. 5 لاکھ 10 لاکھ کبھی کبھی 15 لاکھ ایک وکیل بس پیر عدالت کے اندر رکھا اور اس کی یہ رقم ہو گئی، چاہے بحث ہو چاہے بحث نہ ہو. ابھی آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو سزا ہو گئی عمر قید کی، ہم اس کو ضمانت کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو 20 دن کی 30 دن کی 40 دن کی ضمانت پر یہ اپنے گھر میں آ جائے، سال میں 1 مرتبہ. یہ بھی ہمارا کام ہے، ہم کرتے ہیں ان لوگوں کی ضمانت. ابھی پچھلے ہفتے میں کچھ لوگوں کی ہم نے ضمانت 40 دن کے لیے کرائی ہے اور وہ لوگ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں. پھر ہم وہ گھر پہنچتے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں بھائی ہمارا خرچ کہاں سے ہوگا، ہمارے تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہم کیا کریں گے، ہمیں پیسہ دو. ابھی میں نے ایک صاحب کو کہا کہ بھائی 30,000 روپے اس کو دو، یہ 40 دن کے اندر
خرچ کرے اپنے بچوں کے اوپر، آئے جائے رشتے داروں کے اندر اس کے پاس کچھ تو پیسہ ہونا چاہیے. میرے خیال میں 1-1.5 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے سے زیادہ ہر مہینے میں اس پر خرچ ہوتا ہے کہ بھئی اگر جیل میں بند ہے، مان لیجئے اگر قصور بھی کیا ہے تو اس باپ نے کیا ہے، اس کے بچے اور بیوہ کو کیا قصور ہے؟ جمعیت علماء ایسے لوگ جو ہم سے کہتے ہیں اور وہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، ہم ان کو 5-5 ہزار روپے ماہانہ بھیجتے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے، اور رمضان کے مہینے میں ہم اس کو 10,000 کر دیتے ہیں. تو جمعیت علماء جو کام کر سکتی ہے وہ کرتی ہے. دلی کے اندر فسادات کا اس کے اندر دکھ رہے ہیں، ہم ابھی تک اس کے اندر تقریباً 70-80 لاکھ روپیہ خرچ کر چکے ہیں. پہلے ہی مرحلے میں ہم نے 50 لاکھ روپیہ دے دیا تھا ان کو. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بعض لوگوں کی ضمانتیں لوئر کورٹ میں نہیں ہوئی، ان کے لیے ہائی کورٹ جانا پڑا. تو وکیل نے ہم سے کہا کہ ہمیں اور پیسہ دو، چنانچہ ہم نے انہیں اور پیسہ دے دیا. تو جمعیت علماء جو کام کر سکتی ہے اور جو اس کو کرنا چاہیے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، جمعیت علماء کرتی ہے. اور اس میں ہندو مسلم کی بھی کوئی قید نہیں ہے. جمعیت علماء ہندوؤں کی بھی اسی طرح مدد کرتی ہے جس طرح مسلمانوں کی مدد کرتی ہے. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو عمر کی یعنی جن کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، ان میں 1-2 مسلمان بھی تھے. اور یہ کیس بمبئی سے اٹھا تھا، گجرات سے، اور دلی میں آ کر کے ختم ہوا. اس کے اندر میں سے ہندو بھی تھے، ہم نے ان کی بھی مدد کی. اور بھی ہمارے پاس اگر چیز آتی ہے، وظائف کا ذکر ہے اس کے اندر، ہم وظائف دیتے ہیں. پچھلے سال ہم نے 1 کروڑ کا بجٹ بنایا تھا، اس سال ہم نے 2 کروڑ کا بجٹ بنایا. اور پچھلے سال بھی ہندو تھے اس کے اندر، ہندو لڑکے پڑھنے والے، اور اس سال بھی مسلمانوں کے ساتھ ہندو بچے بھی ہیں، ان کی بھی مدد کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کے نزدیک ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں ہے. مصیبت کا شکار ہمارے پاس جو بھی آتا ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں. یہاں آپ کے صوبے کے اندر جو 15 مکان دیے جا چکے ہیں اور 16 مکان ابھی تعمیر ہو رہے ہیں، میں آیا تھا ان 15 مکان کو دینے کے لیے. اس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے. آپ کے قریب کیرلا کے اندر 3 سال پہلے جو سیلابات اور سیلاب آئے تھے، اس کے اندر بڑے مکانات تباہ ہو گئے تھے. جمعیت علماء کو اجازت ملی کام کرنے کی، اپنی اس کی تاریخ کی بنیاد پر. دوسری پارٹیاں آنی چاہتی تھیں، ان کو اجازت نہیں دی گئی. جمعیت علماء کو اجازت دی گئی. جمعیت علماء نے مسلمانوں کے لیے بھی، کرسچنوں کے لیے بھی، ہندوؤں کے لیے بھی، جن کے مکانات تباہ ہو گئے تھے، جتنی ہم مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے گورنمنٹ ہو، چاہے مسلمانوں کی تنظیم ہو، چاہے ہندوؤں کی تنظیم ہو، مصیبت کسی پر آتی ہے تو نام اور مذہب پوچھ کر نہیں آتی. ہندوستان کی ہمیشہ سے یہ تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر کام کیا ہے. یہ تو بدقسمتی ہے اس وقت کہ فرقہ پرست طبقہ ملک کا حکومت فرقہ پرستی کی بنیاد پر کرنا چاہتا ہے، اور وہ کر رہا ہے. پیار و محبت کی جگہ نفرت اس نے بھر دی ہے. اور وہ یہی کہتا ہے کہ اگر تمہیں محفوظ رہنا، مسلمان تمہیں کھا جائے. اگر تمہیں محفوظ رہنا ہے تو تم ہمیں ووٹ دو، ہم مسلمانوں کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے. یہ عام طریقے پر یہ لوگ کی باتیں سامنے آتی ہیں، لیکن یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے. مسلمان اس ملک میں ہمیشہ سے تو رہی ہے.
بے شمار گاؤں ایسے ہیں جن کے اندر ہندو اور مسلمان ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور کب سے رہتے ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں کہ کب سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کے اندر شریک رہتے ہیں۔ اور یہاں تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن یو پی کے اندر تو ایسے گاؤں ہیں کہ جن گاؤں میں ایک ہی برادری کے لوگ بستے ہیں، تیاگی ہیں، گوجر ہیں، ٹھاکر ہیں، ایک ہی برادری کے لوگ ہیں، ان میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے کون سے دادا پردادا نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، یہ ان کی اولاد ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں۔ جو دوسرا بھائی تھا جس نے اسلام کو نہیں قبول کیا، یہ آپس میں ساتھ رہنا، ساتھ بیٹھنا، دکھ سکھ کے اندر شریک رہنا، یہ ہمارے اس ملک کی روایت رہی ہے، ہندوستان کی یہ خصوصیت ہے۔ سب ایک دوسرے کے ساتھی اور ایک دوسرے کے شریک ہیں، لیکن موجودہ ماحول ایسا ہے کہ جس میں مسلمانوں کو خاص طریقے کے اوپر بہت دانشمندی عقل کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اور جمعیت علماء اس کو ضروری سمجھتی ہے کہ اس پیغام کو دنیا کے اندر عام کرے۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں، حکومتوں کے پاس، فرقہ پرست طاقتوں کے پاس قوت ہے ملک کے اندر، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے کردار سے ہر جگہ، وہ اگر نفرت کی سیاست کرتے ہیں تو ہمیں آپس میں پیار و محبت کی بات کرنی چاہیے۔ اس کے بغیر نہ ملک زندہ رہے گا، نہ آپ زندہ رہیں گے۔ اس کو آپ سمجھیں، آپ جہاں رہیں، جس جگہ رہیں، پیار و محبت کے ساتھ رہیں۔ جنوبی ہندوستان کے اندر نفرت نہیں تھی، لیکن اب جو یہ ملک کے حالات ہیں اس کے اندر نفرت بڑھ رہی ہے، آپ بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ آپ اپنے کردار سے اس کے خلاف کام کریں، پیار و محبت کا سلوک کریں۔ اپنے یہاں کوئی شادی ہو تو اس کو ضروری سمجھیں کہ جس طرح آپ مسلمانوں کو جمع کرتے ہیں، آپ اپنے قربتوار اڑوس پڑوس کے رہنے والے ہندوؤں کو بھی ان کے گھر جا کر دعوت دیں، بلائیں، ان کے لیے کھانا بنوائیں، اور ان کے یہاں دعوت ہو تو آپ جائیں۔ فرقہ پرست طاقتوں کے اس پروگرام کو آپ توڑ نہیں سکتے، اگر توڑ سکتے ہیں جو اس کی صورت یہی ہے۔ میرے بھائی، جمعیت علماء اس کے لیے کام کرتی ہے۔ اس وقت کی صورتحال میں جو میں نے ابھی تقریر کی تھی جس کے اوپر بہت شور مچا، میری تقریر تو پیار و محبت کی تقریر تھی۔ میں نے پہلے ہی یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اس کے لیے منتخب فرمایا جزیرۃ العرب کی سرزمین کو۔ پھر اللہ نے اگر سب سے پہلے نبی کے لیے کسی زمین کو منتخب کیا تو وہ ہندوستان کی سرزمین۔ میں نے تو اس کو محبت کے لیے کہا تھا، لیکن جو فرقہ پرست ذہنیت ہے اس کے حلق کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ کوئی بھی پروگرام جو پیار و محبت کے لیے ہوتا ہے، اس پروگرام کو وہ پیار و محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ حالانکہ میری بات بہت واضح ہے، میں نے یہ کہا کہ جو توحید کا پیغام ہندوستان سے اٹھا تھا،
ہر نبی نے بغیر ایک حرف کی تبدیلی کے اسی توحید کے پیغام کو دنیا کے سامنے رکھا، یہاں تک کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی توحید کا پیغام دیا، ایک اللہ کی عبادت۔ یہ ایک اللہ کی عبادت تو ہندوستان کی سرزمین سے سب سے پہلا نبی یہاں اللہ نے اتارا ہے۔ یہ اتنی واضح بات ہے، اتنی کھلی ہوئی بات ہے کہ اس میں کسی کو کوئی تردد نہیں، مگر اللہ نے عقل کے اوپر اس طرح پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ اس کو یہ سمجھتے کہ ہم نے ان کی توہین کی۔ ابھی میرے پاس فون آیا محترم صاحب کا کہ ان کو کسی نے اطلاع دی ہے کہ وہاں دینا مظفر نگر میں کوئی مہنت رہتا ہے، وہ دیوبند آ کر کے دارالعلوم میں اور اس کے اوپر بحث کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ ان سے فرمانے کی یہ دارالعلوم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دارالعلوم نے کوئی تقریر نہیں کی ہے، دارالعلوم صرف درسگاہ ہے، ایک پڑھانے کی جگہ ہے۔ تقریر کی ہے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پر، جمعیت علماء کے صدر نے کیا، آپ اس سے بات کریں، دارالعلوم سے کیا تعلق؟ وہ میرے پاس آئیں گے، میں انہیں بتوں گا، میں خود ان سے کہوں گا کہ آپ کو کس چیز پر اعتراض ہے، وہ بھی تیار ہے۔ مگر میں نے کہا کہ میں بھی ان سے اگر وہ میرے یہاں آئیں گے تو میں ان کا احترام کروں گا اور میں اپنی بات ان سے کہوں گا۔ میری بات تو پیار و محبت کی بات ہے، آپ اس کو دشمنی کے اوپر کدھر سے لے کر کے جانا چاہتے ہیں؟ میری کوئی بات دشمنی کی نہیں ہے۔ میں نے تو یہ بات بتلائی کہ نبی آخر الزمان نے جو پیغام دیا، اور درمیان میں نے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر کے کہ فلاں نبی نے یہی پیغام دیا، فلاں نبی نے یہ پیغام دیا، فلاں نبی نے یہ لیکن اس پیغام کی اصل کہاں سے؟ یہی ہندوستان کی زمین اور دھرتی ہے۔ سب سے پہلے یہ پیغام کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہندوستان سے اٹھا۔ وہ کہتے تم نے یہ کہا ہے کہ اسلام سب سے پرانا، میں نے کہا میری پوری تقریر میں ایک مرتبہ بھی اسلام کا لفظ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے کیا ہے، میں نے بہت سوچ سمجھ کر کے میں نے صرف دین 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 اول سے آخر تک دین ہی کا لفظ بولا ہے، جس کا مطلب ہے اعتقاد۔ اعتقاد کی بنیاد ہندوستان ہے، جہاں حضرت آدم اترے، جن کو تم منو کہتے ہو۔ مان لو کہ منو آدم نہیں ہے، کوئی تو ہے جو ہندوستان میں اترا، اسی کو لے لو۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں یہ وہی ہے، وہ دماغ ہے یہ۔ لیکن مجھے ایک بات کی خوشی ہے، بے شمار جوان لڑکے جو سنسکرت کو نہیں پڑھتے تھے، اور وہ کتابیں جو مذہبی کتابیں ہیں ہندوؤں کی، ان کتابوں کو کوئی دیکھتے ہی نہیں تھا، مگر اب ان کی توجہ اس کی طرف ہو گئی، وہ پڑھ رہے ہیں۔ اور میں اس کا دوسرا پہلو بھی سمجھتا ہوں، ارے ہم نے ہندی میں ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر تم اس کو پڑھو۔ اور جہاں جہاں اعتراض ہے، ایسے بھی اللہ کے بندے پیدا ہو جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ جو ہماری کتاب میں وہی قرآن میں ہے۔ جہاں جہاں توحید کی بات آئے گی، قرآن پیچھے نہیں رہے گا، توحید کے اوپر اس سے آگے رہے گا۔ میرے پاس میری سامان میں رکھی ہوئی ہے، میں اس کو لے کر کے آیا تھا اپنے سفر میں دیکھنے کے لیے، یہ جروید۔ میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اور میں نے ان جگہوں پر نشانات لگائے ہیں جہاں صرف ایک اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ وہ منتر کون کون سے ہیں، ان کا نمبر کیا ہے، میں نے ان کو دیکھا۔ اور ان تمام کتابوں کے ترجمے جو وید رگ وید دوسرا ہے، میں نے اس کے بارے میں بھی ٹیلی فون کیا، میں جاؤں گا تو انشاءاللہ وہ بھی مجھے مل جائے گی کتاب۔ دارالعلوم کے کتب خانے کے اندر کتابیں موجود ہیں،
آپ لوگوں کو بھی ان ترجموں کو دیکھنا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی آسمانی دین ہے ہر دین کی بنیاد توحید کے اوپر ہے. اور لکل قوم ہاد یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک اس قوم میں انبیاء نہ بھیجے گئے وہ ہو نہیں سکتا. اور قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. ہم نے کسی نبی کو کسی قوم کے پاس نہیں بھیجا، اگر بھیجا تو اسی قوم کی زبان کے اندر بولنے والا بھیجا ہے. کوئی عرب کا آدمی یہاں سنسکرت بولنے والوں کے درمیان میں ہادی بن کر کے نہیں آئے گا. یہاں کا سنسکرت بولنے والا عرب کے اندر ہادی بن کر نہیں جائے گا. قوم کے پاس بھیجا ہے، ساری دنیا کے پاس نہیں بھیجا. یہ ساری دنیا کے پاس نبی بھیجنا یہ صرف نبی آخر الزمان ہے. وہ جو جن کو دوت منو کہا جاتا ہے، دوسرا منو، اس لیے کہ پہلے منو آئے ان سے نسل چلی، اس کے بعد شیش آئے. جب نسل ادھر ادھر ہونے لگی اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا. اس کے بعد وہ گئے راستہ بتا کر کے، اللہ نے پھر قوم ادھر ادھر ہوئی. تیسرا ہر نبی نے وہی چراغ جلایا جو پہلے نبی نے جلایا تھا. اب اس کے بعد آئے ہیں دوسرے منو، یعنی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے یہاں ہے جو چیز ہم حضرت نوح کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے 950 سال تعلیم دی، لوگوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے بددعا کی، اور ایک ایسا طوفان آیا جس نے ساری دنیا کو ختم، جتنی بڑی بھی دنیا تھی ان کی کشتی میں جو رہ گئے وہی بچے. ایک لڑکا کشتی سے باہر رہا ان کا، 3 لڑکے حام سام یافس یہ کشتی میں رہے. جب طوفان تھم گیا وہ لڑکا بھی اس طوفان کے اندر مر گیا. یہ قرآن کے اندر دکھ رہا ہے. 12ویں سپارے کے اندر آپ دیکھیں اس کو، 12ویں سپارے کے 3 اور 4 رکوع کو آپ پڑھیے ترجمہ اس کا آپ کو ملے گا. وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ میرا لڑکا ہے، یہ میرے اہل میں سے ہے، اس کو بچا لیجیے. اللہ فرماتا لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ اچھے کام کرنے والا نہیں ہے، تمہاری اولاد اچھے کام کرنے والی. یہ 3 بچے انہی سے دوبارہ نسل چلی ہے. وہ بھی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو ایسے انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. ہر نبی کو قوم کے پاس بھیجا ہے. حضرت آدم تو اس وقت اولاد تھی نہیں، جو اولاد ہوتی رہی اسے سبق یہی بتلاتے رہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ اسلام سناتن دھرم سے پہلا مذہب، میں نے کبھی یہ نہیں کہا. وہ کہتے ہیں خدا جانے کہاں سے کہتے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے. میں نے تو اسلام کا نام ہی نہیں لیا. اسلام تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. اسلام مذہب، ایک تو عقیدہ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں. دوسرے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تیسرے معاشرت، معاملات، رہنا سہنا، آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہے، دوسرے انسان کے ساتھ چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو کیسے رہے. نہیں، آدمی نہیں، کتے کے ساتھ، بلی کے ساتھ کیسا معاملہ کرے. ان 3 چیزوں کا نام اسلام. میں نے کوئی بحث اسلام سے، صرف ایک چیز
میں تو کہتا رہا دین دین، یعنی عقیدہ 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 کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور تم کہتے ہو کہ اللہ کو اوم کہا جاتا ہے. میں نے بار بار اوم کا نام لیا ہے. آپ کہیں اوم اللہ نہیں، میں کہوں گا ایشور اللہ ہے. چلو ایشور کو لے لو، کوئی بات نہیں ہے. وہ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا آدمی جو جنت سے اتارا گیا ہے وہ منو ہے یا کوئی ہے؟ وہ عبادت کس کی کرتا تھا؟ جمعیت علماء ہر چیز کے اندر، ٹھیک ہے رہنے دو. جمعیت علماء ہمیشہ آپس میں پیار و محبت کی بات کرتی ہے، کبھی تفریق کی بات نہیں کرتی. ہماری اس تقریر کو غلط رخ دینے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے میں اس کو بہت عظیم چیز سمجھتا ہوں اور خدا کے یہاں قبولیت کی دلیل سمجھتا ہوں کہ مسلمان بچے جو بالکل کوئی توجہ نہیں تھی کہ مذاہب جو ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلے آدم اس ملک میں اترے ہیں، ان کے اتارنے کے لیے اس ملک کو منتخب کیا گیا ہے. تو یہ دیکھیں کہ ہے کیا چیز مذہب یہ. اور ہندو مخالفت کرتے ہیں اسلام کی، وہ دیکھیں اسلام تعلیم کس چیز کی ہے. خدا اس کے دروازے کو کھول دے تو میں زندہ رہوں کہ مر جاؤں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب رہا. جمعیت علماء کبھی بھی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتی. ہمیں کوئی برا کہتا ہے ہم اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں. ہو برا کہوں، ہم کسی کو برا کہنے نہیں دیتے. میں کہہ رہا تھا کہ جمعیت علماء برابر پیار و محبت کا کام کرتی ہے. ہم نے آج سے 7-8 سال پہلے بنگال میں ایک سیلاب آیا تھا اور بہت تباہی آئی تھی. اس کے اندر ہندو مسلمان تک بہت بڑی تباہی اور کھیتی سب ختم ہو گئی تھی. ہم نے وہاں اپنے کیمپ لگائے. ہمارے ایک کیمپ میں ایسے بھی کیمپ تھے جس میں صبح کو 2700 آدمی اور شام کو 2700 آدمی کھانا کھاتے تھے. اور کوئی نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کون ہندو کا. بھائی مصیبت آئی ہے، اس مصیبت میں مدد کرنی چاہیے نا. میں نے ہدایت کر رکھی تھی کہ خبردار کوئی آنے والا آدمی جائے نہ اٹھ کر کے یہاں سے. ہندو تنظیمیں بھی تھی مگر وہ ہندوؤں کو دیکھتی تھی، ان کی مدد کرتی تھی، مسلمانوں کو نہیں آنے دیتی تھی. مگر ہمارا یہ تھا چاہے ہندو ہو چاہے مصیبت زدہ ہے وہ آئے اور کھائے، ہمیں کوئی اس کے اندر تکلف نہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں اور اس زمانے میں اس کی ضرورت بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو اپنا معاملہ جہاں بھی آپ رہتے ہیں، چاہے مدرسے والے ہوں چاہے رہنے والے ہوں، وہ ہر آدمی کے ساتھ جو آپ کا قریبی ہے، آپ کے قریب میں رہتا ہے، آپ کے گاؤں میں رہتا ہے، آپ ان سے اپنے روابط کو بڑھائیں. ان کی خوشی کے اندر جا کر شریک ہو، آپ اپنی خوشی میں انہیں شریک کریں. یہ اگر کل اس کی ضرورت 10% تھی تو آج اس کی ضرورت 50 نہیں 100% ضرورت ہے. اور یہ ہونا چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ ٹھوکر کھائیں گے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہونا چاہیے اور آپ کو کرنا چاہیے. جمعیت علماء اس کے لیے کوشش کر رہی ہے اور اپنا فرض سمجھتی ہے کہ کوشش کرے. دوسری بات جو میں نے کہی تھی اس پر غور کریں. ہر چیز کا اردو ترجمہ موجود ہے، ان کی ہر کتاب کا، جس کو مسلمانوں نے بھی کیا ہے اور خود ان کے پنڈتوں نے بھی کیا اپنے دین کو پھیلانے کے لیے.
آپ ان کتابوں کو دیکھیے، پڑھیے، اور جہاں اس میں آپ کو چیز توحید کے مطابق ملتی ہے تو آپ اس چیز کو لیجیے اور دوسروں تک پہنچائیے. اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو ایک طرف رکھیے اس حصے میں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور اسی کے مطابق توحید کی جو آیت قرآن کی ہے اس کو دوسری طرف رکھیے. اس کے ترجمے کو کہ یہ منتر اتنے نمبر کا ہے اسے دیکھو، اور یہ آیت فلاں سپارے میں اتنے نمبر کی ہے اس کو دیکھو. آپ اس طرح سے کر کے لوگوں تک پہنچائیں اس کو. یہ جو نفرت ہے، اور مسلمان کے دل میں نفرت اتنی نہیں ہے جتنی نفرت اکثریت کے دل کے اندر ہے. ان کو یہ بتائیے آپ کہ تمہارے آباء و اجداد نے کس طرح زندگی گزاری ہے پیار و محبت کی، اور اس کا سبب یہ تھا جو ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا. ان چیزوں کو دیکھیے. اسلام کے اوپر جو قرآن پر وہ سب سے بڑا اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض ہے جہاد کا. اور جہاد کا مطلب وہ لیتے ہیں کہ قتل و غارت گری، تلوار سے بندوق سے مار دینا غیر مسلم کو، یعنی جو مسلمان نہیں ہے اسے جینے کا حق نہ دینا. مگر یہ جہاد کا مطلب نہیں ہے، نہیں ہے. جہاد آزادی ہند کا مطلب یہ تھا کہ سب انگریزوں کو مار دو. مجاہدین آزادی جن کو کہا جاتا ہے انہوں نے کئی انگریزوں کو مارا ہے. جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے. جہاد کا مطلب تو کوشش کرنا ہے. اور جو جہاد اور جنگ ہوئی ہے وہ جنگ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوئی. دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نبوت کے بعد 13 سال مکہ معظمہ میں رہے. جس طرح اہل مکہ اپنے گھروں میں رہتے تھے اسی طرح انگلیوں پر گنے ہوئے مسلمان بھی گھروں پر رہتے تھے. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. مذہب کی بنیاد پر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ابو طالب آپ کے ساتھ رہتے تھے. ایک حرف کبھی ابو طالب کے خلاف یا ان کو قتل کرنا یا یہ کہنا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، میرا مذہب اسلام ہے، تمہارا مذہب کفر ہے، بت پرستی ہے، آپ میرے ساتھ نہیں رہیں. کہیں نظر آخری وقت تک آپ کے ساتھ رہے. جہاد اٹھا کہاں سے؟ اس پر غور کیجیے. جب نبی کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ آئے تو اب اللہ کے حکم سے آپ نے دنیا میں سب سے پہلی اسلامی حکومت قائم کی مدینہ منورہ میں. اب تک کہیں اسلامی حکومت نہیں تھی. آپ اس کے امیر المومنین بادشاہ ہیں. آپ کے پاس قید خانہ بھی ہے. آپ کے پاس آپ کہتے ہیں بینک، ریزرو بینک یا اسٹیٹ بینک، بیت المال بھی ہے آپ کے پاس. کسی بھی حکومت کے لیے لشکر کا ہونا ضروری ہے. آپ کے پاس صحابہ کا لشکر بھی ہے. اب مکے کے لوگ اس حکومت اسلامی کو آگ لگانا چاہتے ہیں. جب ہم نے انہیں اپنے گھروں میں نہیں رہنے دیا، اب مدینے میں جا کر کے یہ حکومت کیسے قائم کریں گے؟ جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ اسی بنیاد پر ہوئی ہیں. یہاں ہے جہاد. یہ تو آج بھی ہے. اگر ہندوستان کے اوپر چین حملہ کر دے تو کیا اس کو دودھ پلایا جائے گا؟
اگر ہماری حکومت ان کا بھولتا بنا سکتی تو بھولتا بنا دے گی. دنیا کی ہر حکومت بناتی ہے. کون ہے جو ان کو بلا کر کے دودھ پلاتی ہے؟ یہی اسلام کی صورت ہے. جو لوگ اسلام کو چین سے نہیں رہنے دیتے، جو لوگ اسلامی حکومت کی جڑ اکھاڑنا چاہتے ہیں، جہاد ان سے ہے. رہن سہن کے اندر کوئی جہاد نہیں، لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھتے. جہاں جہاد کا دیکھیے، جہاد کا لفظ ان صورتوں میں بھی آیا ہے جو صورتیں مکے میں اتری ہیں. مکے میں تو جہاد تھا ہی نہیں، تو قرآن میں جہاد کا لفظ وہاں کیوں ہے؟ صرف اس لیے ہے کہ جہاد کے معنی قتل کرنے کے نہیں ہے. اگر جہاد معنی میں قتل کے ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ وہاں ہے جہاں وہ حکومت اسلامی کو اکھاڑنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہاں یہ ہے کہ اپنے گھر میں مت بیٹھو، باہر نکلو اور سر سے کفن باندھ کر کے باہر نکلو، اپنے دشمن کو قتل کرو. آج دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے. کیا ہو رہا ہے یوکرین کے اندر؟ وہ طاقتیں جو اپنے آپ کو دنیا کی سپر طاقت کہہ رہی ہیں، وہ باہم برسر پیکار ہیں اور روز آنا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اب اخبارات یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلحہ جو ایٹمی اسلحہ ہیں، روس نے ان کو تیار کرنے کا بھی حکم دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا برباد ہو کر کے رہ جائے گی، تباہ ہو جائے گی. چیز یہ ہے کہ آپ رہن سہن اپنا ٹھیک کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاد کا ذکر قرآن میں جہاں آیا ہے، وہاں ایسی مخالفت کے لیے آیا جہاں آپ لوگوں کو جینے کا حق نہیں دے رہے ہیں. اس کے لیے جہاد. اس کو سمجھیے، پڑھیے اور سمجھ کر کے جو اعتراض کرتا ہے اس کے اعتراض کا جواب دیجیے. میں نے آپ سے کہا کہ جہاں رہن سہن دوسرے مذہب والوں کے ساتھ تھا مکی زندگی کے اندر، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ رسول اللہ نے خود تو کیا کسی مسلمان کو اجازت دی ہو کہ اس کے ظلم کے بدلے کے اندر تلوار سے اس کی گردن کاٹ دو. نہیں. اس کو سمجھنا چاہیے اور اپنے رہن سہن کو غیر مسلموں کے ساتھ آپ اچھا کیجیے تاکہ کھڑے ہوں. اگر 10 آدمی کھڑے ہوں تو 1-2 آدمی تو کہنے والے ہوں بھئی یہ آدمی بہت اچھا ہے، اس سے ہمارے تعلقات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کی کوشش کریں گے تو آپ کی یہ کوشش یقیناً بارآور ہوگی. اور ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر پیار و محبت کی وہ تاریخ جو ہزاروں سال سے پیار و محبت کی تاریخ ہے، اللہ اسی تاریخ کو زندہ و جاوید فرمائے. ہم تو سب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے اور آج بھی رہتے ہیں. پھر خبرست طاقتیں ہیں جو آگ لگانا چاہتی ہیں، اللہ ان کو ناکام. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اب اس لائق نہیں ہوں کہ میں تقریر کروں، اس سے زیادہ دیر بولا بھی نہیں جاتا ہے. جتنی دیر میں بول گیا یہ بھی خدا کی قدرت ہے. اب میں سفر کرنا اور آنا جانا یہ سب مشکل ہو گیا ہے. میری اندر طاقت بھی نہیں ہے. آپ حضرات تشریف لائے، میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کو تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں. میں نے جو سما خراشی کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ عملی اعتبار سے آگے بڑھیں اور اس پیغام کو لوگوں تک لے جائیں، پہنچائیں اور پیار و محبت کا معاملہ کریں. یہ آپ کا دین ہے. میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں وہ دین کی بات ہے، مجھ سے غیر نہیں کہہ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا غیر مسلموں کے ساتھ وہ پیار و محبت کا تھا، قتل و غارت گری کا نہیں تھا. مسلمان کو
وہی عمل پیش کرنا ہے، تبھی وہ اس ملک کے اندر اپنے وجود کو تسلیم کرا سکتا ہے، ورنہ ملک جس راستے پر چل رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ اللهم إنا نشهدك على لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم ما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، جو باتیں کی ہیں ان باتوں کے اندر قوت کو پیدا فرما، آپ امن و امان کو پسند فرماتے ہیں، آپ ظلم و زیادتی کی مخالفت فرماتے ہیں۔ اے اللہ پیار و محبت کی باتیں کی ہیں جس کے اندر قوت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو امن و امان اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری پرانی اس ملک کی تاریخ کو زندہ فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائیے اور ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائیے۔ اے اللہ اس مدرسے کو بھی ترقی عطا فرمائیے۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے اس زمین کو دینے والے نے دیا تھا اور لینے والوں نے لیا تھا، اے اللہ اس میں چار چاند لگائیے اور اس کو اس صوبے کے اندر ایمان و اسلام کی زیادتی کے لیے عام ہونے کے لیے ذریعہ بنائیے۔ پڑھنے والوں کے علم میں برکت عطا فرمائیے، عمل میں برکت عطا فرمائیے، پڑھانے والوں کے اندر مزید اخلاص للہیت کو پیدا فرمائیے۔ جنہوں نے یہ زمین دی تھی مدرسے کے لیے، اے اللہ ان کے مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائیے اور ان کی دنیا کو بھی ترقی میں بھی ترقی عطا فرمائیے، دین میں بھی ترقی عطا فرمائیے۔ اے پروردگار جو باتیں کی گئی ہیں ان باتوں کو کرنے کے لیے قوت پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ فرمائیے، ہم سب کو امن و امان کے ساتھ رکھیے، رزق حلال عطا فرمائیے، شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرمائیے۔ جب وقت آئے تو اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میں سر فرما دیجیے اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا